अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बेहतरीन कहानियाँ नॉवेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कहाँ आ गए, अगला पार्ट। मामूल के ख़िलाफ़ इब्राहिम आज अहमद की गोद में सर रखे हुए था। इशाल, हमें वो एप्पल वाली कहानी सुनाओ जिसमें प्रिंसेस एप्पल खा के फेरी लैंड में चली जाती है। यूँ ही इसकी निगाह इससे टकराई, वो रुख मोड़ता हुआ बोलने लगा, डैडी ने आपको सुनाई है ना कहानी, अब ये दूध पियो और सो जाओ जल्दी। वो बोलती हुई उसके सामने बैठ गई। अहमद की संजीदा निगाहें इसे अपने हिसार में लिए हुए थी। आज फिर हमारे घर रुक जाओगी ना? वो उठकर दूध का गिलास पकड़ रहा था। सवालिया निगाहें इशाल पर थीं, जिसके चेहरे पर हैरत सिमट आई थी। नहीं, मैंने घर जाना है, मेरी मामा बुला रही हैं मुझे, उसने कहते हुए एक निगाह अहमद पर डाली और फिर से इब्राहिम को देखने लगी। नहीं जाना डैडी, हम इशाल को अपने घर ही रख लेना। इसका दुपट्टा पकड़ता एक सिप लेके अहमद को देखने लगा। बेटा, इशाल ने अपने घर जाना है, वो यहाँ नहीं रुक सकती। इसकी आंखों में उभरती नापसंदीदगी इशाल को भी महसूस हो रही थी। क्यों क्यों क्यों? इसने कहते हुए गिलास इशाल के हाथ में दे दिया। इसको ख़त्म करो, वो खफा खफा सी बोली। मैं नहीं करूँगा, वो नाराज़गी से कहता बैठ के दूसरे किनारे पे जा बैठा। इन दोनों की जानिब इब्राहिम की पुश्त थी। चलो तुम, अहमद इसे इशारा करता खड़ा हो गया। कौन सा जादू किया है तुमने मेरे बेटे पर, बताओ ज़रा। ये तुम जैसी मिडिल क्लास पीर मुरीद किस्म के लोगों के पास कसरत से जाते हैं ना। वो कमरे से बाहर टहलता ही इसकी बाजू दबोच कर मध्यम आवाज़ में बरहम होने लगा। मैंने क्यों कुछ करना है, और कोई नहीं जाते हम पीर बाबों के पास। इसने नागवारी से इसे देखा जो इसे हर्ट कर रहा था। तो फिर क्यों वो बाज़िद है तुम्हें यहाँ रोकने पर? इसने घूरते हुए चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए। ये आप इससे पूछें, मेरा जो काम है मैं बस वही करती हूँ। अब इसे माँ की कमी तो फील होगी, ये तो ज़ाहिरी सी बात है। इसने इसका फुलादी हाथ हटाते दलील पेश की। लम्हा भर को वो लाजवाब हो गया। आप दूसरी शादी कर लें, फिर वो मुझे रोकने की ज़िद नहीं करेगा। तुम होती कौन हो मुझे मशवरा देने वाली? न जाने क्यों इसे इशाल की बात निहायत गरां गुजरी। मैंने तो कोई मशवरा नहीं दिया। वो इसके बदले तेवर देख पीछे हुई। तुम बाजी, छोड़ आऊँ आपको? अकब से ड्राइवर की आवाज़ आई तो वो अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। जी हाँ, इसे तो वैसे भी फ़रार होने के लिए कोई मौका चाहिए था। इसे देखती फ़ौरन पलट गई। बाद में पूछ लूँगा तुम्हें। वो इसे जाते देख हंकार भर कर वापस कमरे में चला गया। चेंज नहीं किया तुमने? वो कमरे में आया तो इसे काउच पर गिरे पाया। इसकी आंखें बंद थीं। थक गई हूँ, सुबह ऑफिस में इतना काम था और अब ये निकाह का फंक्शन। वो आंखें बंद किए बोल रही थी। तुमने खाना खाया? मैंने तो नहीं देखा, वो कहता हुआ इसके साथ आ बैठा। इसकी मौजूदगी के एहसास के बायस पोसीदी होगी। इसने सिर्फ हिजाब उतारा था, मेकअप और कपड़े अभी तक वैसे ही थे। बस ऐसे ही दिल नहीं किया। तुम मुझ पर नज़र रखे हुए थे। वो आंखें सकेरे इसकी जानिब घूमी। फासला कम होते देख इसने पीछे होना चाहा, मगर शहरी के हाथ ने इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। वो इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए इसे खुद से करीब कर रहा था। ये क्या है? कल तो पार्टी में थे इसलिए मैंने कुछ नहीं। वो बोल रही थी कि इसकी शहादत की उंगली इसकी लबों पर रख कर इसे मज़ीद बोलने से रोक दिया। मिरहा के दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। तो क्या घर में ममानियत है? वो इसकी भूरी आंखों में झांक रहा था। हाँ बिल्कुल, अपनी छिछोरी हरकतों पर वापस आ रहे हो तुम। वो इसकी बाजू हटाती तेज़ी से खड़ी हो गई। डरती क्यों हो मुझसे? वो इसकी आंखों में खौफ देख चुका था। डरना क्यों है मैंने? वो निगाहें चुराती अलमारी की जानिब भड़की। वो भी दबे पैर इसकी जानिब बढ़ने लगा। ये घबराहट जो मेरे करीब आने पे तुम्हारे चेहरे का खासा बन जाती है, ये क्या है फिर? इसने आवाज़ आहिस्ता करते हुए थोड़ी मिरहा के शाने पे रख ली। एक लहजे के लिए इसके दिल ने बीट मिस की। वो बिल्कुल सही कह रहा था और वो हैरान थी इसके चेहरा पढ़ने की महारत पे। सांप क्यों सूंघ गया है तुम्हें? वो इसे साफ देख रहा था।
اپنی یہ آوارہ لڑکوں والی حرکتیں میری پہنچ سے دور رکھا کرو۔ وہ خود کو کمپوز کرتی پلٹ کے اسے گھورنے لگی۔ گر نہ کروں پھر؟ وہ آج اسے ستانے کے موڈ میں تھا۔ بھار میں جاؤ تم، وہ جھنجھلا کر کہتی، ہاتھ میں جو بھی ہینگر آیا لے کے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اس کے کترانے پہ مسرور سا ہو گیا۔ آخر کب تک بھاگو گی مجھ سے، یا کب تک دور کرو گی مجھے؟ وہ خود کلامی کرتا اسٹڈی کی جانب بڑھنے لگا۔ نہ جانے دن بہ دن مجھے تم اچھی کیوں لگتی جا رہی ہو، ایسی بھی کوئی خوبصورتی نہیں تمہارے پاس، وہ الجھا سا کہتا لیپ ٹاپ کھولنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اسٹڈی میں نمودار ہوئی۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ وہ گرے کلر کی ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی، اور ستم یہ تھا کہ یہ کپڑے بھی شہریار کے تھے۔ بالوں کا جوڑا بنائے وہ سنجیدہ سی کھڑی تھی، مگر پھر بھی حسین لگ رہی تھی۔ یہ شاید اس کپڑوں کا چارم تھا، وہ فیصلہ نہ کر پایا۔ تمہیں جو کپڑے دیے ہیں وہ کم ہیں؟ وہ لب دبائے مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ میری مرضی۔ مجھے یہ بتاؤ اس بلاول کا کیا سین ہے؟ کیوں اس کا لیپ ٹاپ چاہیے تمہیں؟ وہ چلتی ہوئی اس کی میز کے پاس آ رکی۔ وہ گلا صاف کرتا مسکرانے لگا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں شہری، وہ روانی میں بول گئی تو دانت پیسنے لگی۔ ایسا ہے کہ پچھلے 2 سال سے ٹینڈر وہ لے رہا ہے، جتنی قیمت میں لگاتا ہوں وہ اس سے صرف 1 ڈیجٹ زیادہ لگا کے مستقل 2 سالوں سے ٹینڈر مجھ سے چھین رہا ہے۔ وہ اس بار میں اس کے والا کام کرنا چاہتا ہوں، صرف 1 ڈیجٹ کے فرق سے وہ ٹینڈر لینا چاہتا ہوں۔ وہ ریوالونگ چیئر پیچھے کرتا اسے دیکھنے لگا جو میز سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اوہ اچھا، بس یہی سبب ہے؟ وہ سر ہلانے لگی۔ ہاں بس یہی۔ اس کے لیپ ٹاپ میں ہر چیز کی ڈیٹیل ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے مل جائے تو کام ہو جائے گا۔ اور دوسری پارٹی کب ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ میں نہیں لے جانا چاہتا تمہیں وہاں۔ وہ سپاٹ انداز میں سر کو نفی میں حرکت دینے لگا۔ ہماری ڈیل ہوئی تھی، اس لیے میں جاؤں گی۔ وہ اس پہ جھکتی گھورنے لگی۔ نقصان تو اسے ہوگا، میں کوئی اور طریقہ نکال لوں گا، تم رہنے دو، اس نے بہلانے والے انداز میں کہتے ہوئے اس کا دایاں رخسار تھپتھپایا۔ شہری مجھے جانا ہے، بلکہ کچھ ایسا ہو کہ میں اس سے بدلہ لے سکوں۔ وہ اس کی نگاہیں ہٹاتی زمین کو دیکھنے لگی۔ بدلہ کیسے؟ وہ خطرناک آدمی ہے۔ اس نے اسے شرٹ سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچا۔ یہ ٹھرک کے کیڑے بار بار نکل آتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی شرٹ کے گربان سے ہٹاتی پیچھے ہونے لگی۔ اگر میں اسے تھپڑ مار سکوں، بلکہ ویسے ہی جیسے اس نے بھری پارٹی میں مجھے مارا، وہ پرسوچ انداز میں کہتی اسے دیکھنے لگی جیسے اس کی رائے مانگ رہی ہو۔ ہاں بدلہ پورا ہو جائے گا تمہارا، مگر تم ان فضول کاموں سے دور رہو۔ وہ متعدد بار معافی مانگ چکا ہے، دانستہ طور پر نہیں کیا اس نے۔ اس کے چہرے پہ خوف کے ساتھ ساتھ پریشانی کا عنصر بھی تھا۔ لیکن میں پارٹی میں جاؤں گی، وہ ہٹ درمی سے کہتی قدم اٹھانے لگی۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا جو خود مصیبت کو آواز دینے کے در پہ تھی۔ مرحا میری بات سنو، یہ سب۔ وہ بولتا ہوا کھڑا ہو گیا، مگر وہ اسٹڈی کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، اگر بلاول دشمنی نبھانے پہ آیا تو نسلیں یاد کریں گی اس کی۔ وہ تشویش سے کہتا، ہونٹوں کو دائیں بائیں جنبش دیتا لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ خیریت دادو، آپ نے بلایا؟ وہ دروازہ بند کرتا متعجب سا انہیں دیکھنے لگا۔ کہہ سکتے ہو خیریت ہے اور نہیں بھی، الجھن لفظوں کے ساتھ ساتھ چہرے سے بھی عیاں تھی۔ بتائیں کیا بات ہے؟ وہ ان کے سامنے آ بیٹھا تھا جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئی تھی۔ ابراہیم سو گیا؟ بہت مشکل سے روئے جا رہا تھا کہ اشال کیوں چلی گئی؟ اس نے آہ بھرتے ہوئے سر کو نفی میں حرکت دی۔ تم اشال سے شادی کر لو، تمہیں بیوی کی ضرورت ہو نہ ہو، مگر ابراہیم کو ماں کی ضرورت ہے، ابھی 6 سال کا ہے وہ، کیوں اس پہ ظلم کر رہے ہو؟ وہ دکھ اور بے بسی کے تاثر لیے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے فردوس کو یوں دیکھا جیسے ان کے دماغی حالت پہ شبہ ہو۔
میں اور اس جاہل گوار سے شادی کروں؟ آپ سیریس؟ مطلب آپ کے دماغ میں ایسی بات آ بھی کیسے سکتی ہے؟ وہ شوق کے عالم میں تھا جس کے سبب بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس سے تم نے کچھ زیادہ ہی اس کی پڑھائی کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ بات یہ ہے ابراہیم اب اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے اور ماں کی کمی پہلے سے زیادہ محسوس کرتا ہے، تو تم اس کی خاطر ہی شادی کر لو۔ انہوں نے مزید دباؤ ڈالنے کی غرض سے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے ایک اچٹتی نگاہ ان کے ہاتھ پہ ڈالی۔ ہرگز ممکن نہیں، میں اس لڑکی کو اس گھر میں پتہ نہیں کیسے برداشت کرتا ہوں، اور آپ کہہ رہی ہیں اسے بیوی؟ وہ نفی میں سر ہلاتا کھڑا ہو گیا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کب تک ابراہیم کو بہلا لوگے ایسے؟ کتنے دن تک اسے روتا دیکھو گے؟ تمہارا دل بے چین نہیں ہوتا اسے تڑپتے دیکھ؟ وہ اس کی بے حسی پہ جہاں حیران تھی وہیں افسردہ تھی۔ اشال کل سے نہیں آئے گی یہاں۔ میں کسی اور ٹیک کیئر کا جو پہلے تم نے رکھی تھی، ابراہیم نے اسے نکالا تھا اگر یاد ہو تو۔ وہ جو جاننے کے لیے پلٹ رہا تھا ان کی مداخلت پہ ٹھہر گیا۔ اور اگر تم یہ سوچو کہ میں اپنے اسٹینڈرڈ کی کسی لڑکی سے شادی کر لوں تو وہ تمہاری بیوی بنے گی، ابراہیم کی ماں نہیں۔ وہ چلتی ہوئی اس کے مقابل آ گئیں۔ شاید آج وہ اسے گنجائش دینے پہ آمادہ نہیں تھی۔ نہیں، آپ غلط گمان کر رہی ہیں۔ کسی اچھی فیملی کی لڑکی بھی ابراہیم کا خیال رکھ سکتی ہے۔ یہ حال کچھ بہتر معلوم ہو رہا تھا۔ اس کو اپنی سرخی پاؤڈر پارٹی سے فرصت ملے گی تو ابراہیم کو وقت دے گی۔ اپنی خالہ کی بیٹی کو ہی دیکھ لو تم، کیسے دونوں بچوں کو ملازمہ کے سر پر چھوڑا ہے، اور وہ ماں کی توجہ کو ترستے ہیں۔ وہ اس کا ہر راستہ بند کرتی جا رہی تھی۔ دادو، آپ جو کہہ رہی ہیں ممکن نہیں۔ وہ نگاہیں ملانے سے ہے، اور جسے آج کل اشال ابراہیم کو روکنے کی ضد کر رہا ہے، اس کا حل شادی ہی ہے۔ میری مانو، ظلم مت کرو اپنے معصوم بیٹے پہ، اس کا بھی حق ہے ماں کی محبت پہ۔ وہ رنجیدہ سی اسے دیکھ رہی تھی جو نگاہیں جھکائے فرش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بچپن تم خراب کر رہے ہو، اس بات کو مت بھولنا۔ کل کو جب وہ اس خلش، اس کمی کو دل میں بسائے بڑا ہوگا تو تم سے ہی سوال کرے گا اور تمہیں ہی ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ اگر تم نے اشال سے شادی کے بارے میں نہیں سوچا تو مرضی ہے تمہاری۔ انہوں نے برہمی سے کہتے ہوئے قدم اٹھانے کی کوشش کی، جس سے یہ ان کی ناراضگی کا برملا اظہار تھا۔ جا سکتے ہو اب تم، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھتی سرد لہجے میں گویا ہوئی تو وہ اپنے ٹرانس سے نکلتا دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ مرحا، وہ الماری سے کوٹ نکالتا بلند آواز میں بولا۔ مرحا یار اٹھ جاؤ، اب مجھے جانا ہے۔ پھر وہ اس کے ساکت وجود کو دیکھتا کوفت سے بولا، مگر اب بھی اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے پاس آ رکا ہے، ایک نظر گھڑی پہ ڈالی جو 9 بجا رہی تھی۔ مرحا، اس نے کہتے ہوئے اس کا رخسار تھپ تھپایا۔ اس نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولیں، پیشانی پہ بل ڈالے وہ اسے دیکھنے لگی جیسے وجہ دریافت کرنا چاہ رہی ہو اپنی نیند میں خلل پیدا کرنے کا۔ مجھے کام سے جانا ہے کراچی۔ وہ جگہ دیکھتا بیڈ کے کنارے پہ ٹک گیا۔ تو میں کیا کروں؟ جہاز میں نے اڑانا ہے، وہ بگڑ کے بولی۔ اس کے لب دھیرے سے مسکرائے۔ تم گھر چلی جانا 2-3 دن کے لیے، مجھے کام کے سلسلے میں جانا ہے تو کچھ دن لگ جائیں گے۔ اچھا، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے جمائی روکتے ہوئے الٹا ہاتھ منہ پہ رکھا۔ یہاں اکیلے رہنے سے بہتر ہے تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ میری غیر موجودگی میں کوئی دوست بھی آ سکتا ہے گھر میں۔ وہ واقف تھا ہر چیز سے، اس لیے محتاط ہو رہا تھا۔ اور وہ بلاول کی پارٹی، وہ دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹتی اٹھ بیٹھی۔ نیند تو خراب ہو چکی تھی، اس لیے اس نے بات کرنا ہی مناسب جانا۔ دفع کرو اس بلاول کو تم۔ اس کا انداز پھر سے ٹالنے والا تھا۔ شہری، میں بالکل سیریس ہوں، مجھے اپنا حصہ بھی چاہیے اور بدلہ بھی۔ وہ اس کی بازو پکڑتی ایک ایک لفظ پر زور دیتی ہوئی بولی۔ تمہیں لالچی کہوں یا؟ وہ ہونٹوں پہ انگلی رکھتا سوچنے لگا۔ جو مرضی کہو، لیکن مجھے لے کر جاؤ گے تم اس پارٹی میں؟ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ اس کا یوں
حکم چلانا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ پارٹی ابھی نہیں ہے، میں واپس آؤں گا پھر دیکھیں کہ یہ موضوع بھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا رخسار تھپتھپایا۔ میں ناشتہ کر کے چلی جاؤں گی ڈرائیور کے ساتھ، ویسے بھی مجھے آفس جانا ہے پہلے۔ تم ابھی جا رہے ہو؟ اس کی نگاہ سامنے وال کلاک سے ٹکرائی تو آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ ہاں، فلائٹ ہے میری 10 بجے۔ تمہیں کوئی کام ہو تو مجھے کال کر لینا۔ وہ سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھاتا کھڑا ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور نظر اس پر ڈالی جو 3 پیس پہنے تیار کھڑا تھا۔ آنکھوں پہ نظر والی گلاسز اسے مزید حسین بنا دیتی تھی۔ میرا پہ یہ ادراک بھی اسی لمحے ہوا تھا۔ اور ڈرائیور کو بلا لینا تم کہیں بھی جانا ہو۔ وہ بیگ میں لیپ ٹاپ رکھ رہا تھا۔ اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے تمہیں میری؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ لگتا ہے تمہیں ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ ہنستا ہوا سیدھا ہو گیا۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ خدا حافظ۔ وہ ایک نرم سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتا آگے بڑھ گیا۔ خدا حافظ، اس نے آہستہ سے کہا اور شہریار آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نہیں کھاؤں گا، اشال کو بلاؤ، انور روٹھے پن سے کہتا منہ موڑنے لگا۔ بیٹا اشال آج نہیں آئی، چھٹی کی ہے اس نے۔ فردوس اس کے نخرے دیکھتی آگے بڑھی۔ اشال نہیں آئی؟ اس نے مجھے پک کرنے آنا تھا، رات بھی وہ چلی گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں اشک لیے دیکھنے لگا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے پر ان کے چہرے پہ ناگواری در آئی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اسے، آپ بلائیں، وہ کہتا ہوا صوفے سے اتر گیا۔ اچھا آپ کھانا تو کھاؤ پہلے، انہوں نے قائل کرنا چاہا۔ نہیں، میں اشال کے ہاتھ سے ہی کھاؤں گا، وہ بضد تھا۔ فردوس ہارے ہوئے انداز میں ملازمہ کو دیکھنے لگی جو گزشتہ 8 گھنٹے سے اس کی منت سماجت کر رہی تھی۔ احمر کو فون کرو، خود ہی آ کر سمجھائے اپنے لاڈلے کو۔ وہ خفا خفا سی کہتی ابراہیم کو دیکھنے لگی جو لاپرواہ سا بنا ہوا تھا۔ اوکے میڈم، وہ سر کو خم دیتی چل دی۔ 20 منٹ بعد لاؤنج کے دروازے سے احمر آتا دکھائی دیا۔ جی کیا کام ہے جو مجھے اتنی ایمرجنسی میں بلایا آپ نے؟ وہ رک کر باری باری دونوں کو دیکھنے لگا۔ کھانا کھلاؤ خود ہی اپنے لاڈلے کو، ہماری تو نہیں سن رہا۔ ان کا انداز ناراضگی کا عنصر لیے ہوئے تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ میری بات نہیں سنی نا بھگتو اب۔ اور کیوں تنگ کر رہے ہو آپ دادو کو؟ وہ چلتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ لہجہ زمانے بھر کی نرمی سموئے ہوئے تھا۔ روز اشال کھانا کھلاتی ہے مجھے، اسی کے ہاتھ سے کھاؤں گا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے جب جواب دیا تو احمر کی گردن میکینکی انداز میں فردوس کی جانب گھوم گئی۔ وہ اب نہیں آئے گی یہاں، میں آپ کے لیے نئی کیئر ٹیکر رکھوں گا۔ اس نے محبت سے اس کے بال سنوارے۔ نہیں، مجھے اشال ہی چاہیے، اس کو لے کر آئیں آپ۔ وہ صوفے سے اتر کر اسے بازو سے کھینچنے لگا۔ ابراہیم، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ نہیں آئے گی اب یہاں۔ اب کی اس نے لہجے کو ذرا سخت بنایا تو اس کی موٹی موٹی آنکھیں اشکوں سے بھر گئیں۔ وہ یہاں اپنے باپ کو شکست دے جاتا۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گا، دادو سے بھی نہیں، کسی سے بھی نہیں، بیڈ بوائے ہیں آپ، وہ خفگی سے کہتا بھاگنے لگا۔ ابراہیم، اس نے پلٹ کے اسے آواز دی مگر وہ تیزی سے راہداری میں غائب ہو گیا۔ گھر پر رہو اور سنبھالو اپنے بیٹے کو، فردوس لا تعلقی سے کہتی کھڑی ہو گئی۔ آپ تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے آپ کا کچھ نہیں لگتا وہ۔ ان کا یہ بیگانہ انداز احمر کو ہرٹ کر رہا تھا۔ میرے بیٹے کا بیٹا ہے وہ، خون ہے میرا، اس لیے تمہیں نادر مشورہ دیا تھا، مگر تمہیں تو شوق ہے اپنی مرضی کرنے کا تو کرو پھر۔ اپنی ناراضگی کا سبب انہوں نے بنا پوچھے ہی بیان کر دیا۔ اچھا، وہ سر ہلا کے سامنے دیکھنے لگا تو وہ بھی وہاں سے اوجھل ہو گئی۔ میرے گھر والے اب مجھ سے ہی خفا ہیں، پتہ نہیں کون سی جادو کی چھڑی ہے تمہارے پاس، وہ کلس کر کہتا دانت پیسنے لگا۔ کچھ کرنا ہوگا اس کا۔ وہ سوچتا ہوا کھڑا ہو گیا اور جیب سے فون نکالنے لگا۔ میڈم، آپ واپس آ گئیں؟ میری اسے نمودار ہوتے دیکھ
قدرے حیرت سے گویا ہوئی۔ نہیں، میں اپنی کچھ چیزیں لینے آئی ہوں۔ شہری نے تمہیں بھی کچھ کہا ہے میرے یہاں رہنے سے؟ وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، انہوں نے بس تاکید کی تھی کہ آپ کو یہاں رکنے نہ دیا جائے۔ وہ سرنفی میں ہلاتی میز صاف کرنے لگی۔ عجیب ہے یہ انسان بھی۔ وہ جھرجھری لیتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ میں جب تک اپنا سامان اٹھا لوں، میرے لیے ایک کپ چائے تو بھیج دینا میری، اس نے زینے چڑھتے ہوئے التجائی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے میڈم۔ وہ اپنا کام وہیں چھوڑ کر کھڑی ہوئی۔ فلیش یہاں رکھی تھی۔ وہ ایک کے بعد دوسرا دراز کھول رہی تھی۔ مل گئی۔ اس کے چہرے پہ اطمینان پھیل گیا۔ جوں ہی آنکھیں اپنی مطلوبہ شے سے دو چار۔ وہ لان کے پرنٹڈ فراک پہنے ہوئے تھی جو گھٹنوں تک آ رہی تھی، ساتھ ہی کیپری پہن رکھی تھی۔ چہرے پہ بھورے رنگ کا حجاب اوڑھ رکھا تھا۔ چہرے پر وہی معمولی سا میک اپ تھا جو وہ ہر روز آفس جانے سے پہلے کیا کرتی تھی۔ میڈم آپ کی چائے، میری اسٹڈی میں داخل ہوتی ہوئی بولی۔ تھینک یو۔ بہت طلب ہو رہی تھی۔ تھکاوٹ دور کرنے کا اس نے یہی حل ڈھونڈ رکھا تھا۔ اور وہ بلاول سر آئے ہیں نیچے۔ وہ ٹرے رکھ کے پیچھے ہوئی۔ وہ کیوں؟ مرحا کی پیشانی پہ 3 لکیریں ابھریں۔ پتہ نہیں، اس نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ تم نے بتایا نہیں؟ شہریار گھر پر نہیں؟ وہ کپ ہاتھ میں پکڑے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بتایا تو پھر؟ اس نے تیزی سے سوال داغا۔ تو کہنے لگے آپ سے ملنا ہے۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ الجھن کا شکار ہوگی۔ مجھ سے کیوں ملنا ہے؟ وہ متجسس سی کہتی ہاتھ میں پکڑے کپ کو دیکھنے لگی جس کا ایک سپ بھی نہیں لیا تھا اس نے۔ کہاں بٹھایا ہے اسے؟ اس نے کپ واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ لاؤنج میں ہی دیکھ لیتے ہیں کیا کام ہے مجھ سے۔ وہ سر ہلاتی قدم اٹھانے لگی۔ نصرت، ہم یہاں تم سے بہت ضروری کام سے آئے ہیں۔ فردوس کے یوں تہمید باندھنے پہ وہ مزید الجھ گئی، جو پہلے ہی ان کی غیر متوقع آمد پہ حیران تھی۔ اس پہ احمر کی موجودگی جو انہیں تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ جی آپا بولیں۔ فردوس ان کی دور پار کی کزن تھی۔ اشال کا رشتہ لے کے آئے ہیں ہم۔ اسے اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں بہو بنا کے، اگر تم ہمیں انکار نہ کرو تو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے سوالیہ نظروں سے نصرت اور عثمان کو دیکھنے لگی۔ اشال کا رشتہ احمر کے ساتھ؟ وہ شوق سی انہیں دیکھنے لگی۔ فردوس نے جواباً سر خم کر دیا۔ جہاں نصرت متحیر تھی وہیں عثمان بھی۔ اتنے اچھے گھرانے سے رشتہ آنا ان کے لیے معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن یوں اچانک نصرت کو یقین نہیں آ رہا تھا اپنی سماعت اور بینائی پہ۔ بس تم اپنا جواب دو ہمیں اور بتاؤ کب ہم اسے لے جائیں۔ وہ نصرت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی اپنائیت سے بولی۔ میں کیا کہوں آپا؟ وہ الجھ کر عثمان کو دیکھنے لگی۔ بھابھی، آپ کے فیصلے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بیٹی آپ کی ہے، پہلا حق آپ کا ہے۔ وہ ان کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ رہے تھے۔ آپ کو فون کر دوں؟ اتنا اچانک یہ سب ہونا انہیں بکھلا گیا۔ ہاں کر دینا، لیکن زیادہ وقت مت لینا۔ دراصل ابراہیم اشال کے ساتھ وابستگی ہمیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ وہ کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ احمد جو ساکت تھا تب سے انہیں دیکھتا کھڑا ہو گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں پھر۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ وہ مصافحہ کرتے وہاں سے نکل گئیں۔ اتنے تیز تمہارے کان ہوتے تو کیا ہی بات ہوتی۔ عقب سے زمر نے اس کی پشت پر تھپڑ مارا۔ کیا؟ اشال نے جواباً اسے گھورا۔ کس لیے آئے تھے تمہارے سر اور میڈم؟ کیا سنا ہے؟ وہ اکھڑ لہجے میں کہتی دائیں آبرو چکانے لگی۔ پتہ نہیں، شاید رشتے کی بات کر رہے تھے۔ وہ بے یقین سی کہتی چلنے لگی۔ زمر نے سیڑھیوں سے نیچے جھانکا۔ چلے گئے ہیں وہ لوگ؟ نیچے چلو، نیچے چلتے ہیں۔ وہ اسے کہتی تیزی سے چلی گئی۔ سر کے ساتھ میری شادی کیسے؟ وہ اتنے امیر اور اتنے دماغ والے ہیں، پھر کیوں آئے میرے رشتے کے لیے؟ وہ الجھی سی کہتی صوفے پر بیٹھ کے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، ابراہیم کو فون کرتی ہوں، شاید کچھ معلوم ہو جائے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی فون اٹھانے لگی۔ وہ چلتی ہوئی صوفے کے پاس آ رکی۔ بلاول رندھاوا بائیں جانب 2 سیٹ صوفے پر برجمان تھا۔ مرحا کے ہاتھ صوفے کی پشت پر تھے۔
کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے سر کو جنبش دی۔ لگتا ہے آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ وہ اپنی گندی نظروں سے جیسے سر تپ پیر اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی آمد کا مقصد دم بخود معلوم ہو گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا اور وہ چلتی ہوئی صوفے پہ بیٹھی۔ اسے بیٹھے دیکھ بلاول بھی بیٹھ گیا۔ میں گزر رہا تھا یہاں سے، سوچا شہری سے ملتا چلوں، مگر وہ شاید آؤٹ آف سیشن گئے ہیں۔ جی کام سے گئے ہیں وہ۔ آپ کو کوئی کام تھا ویسے؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتی پر اعتماد سی بولی۔ نہیں کوئی کام نہیں، ویسے میں حیران ہوں شہری نے ایسا نایاب ہیرا کہاں سے ڈھونڈ لیا۔ اس کی نگاہیں ایک لہجے کے لیے میرا کے سراپے سے ہٹی نہیں تھی۔ وہ زچ ہوتی جبراً مسکرانے لگی۔ اسی لمحے میری ٹرے اٹھائے نمودار ہوئی۔ میرا نے اسے اشارہ کیا تو وہ وسط میں پڑے ہوئے میز پہ لوازمات سجانے لگی۔ اس سب کی زحمت کیوں کی آپ نے؟ میں تو بس آپ سے مل کے جانے والا تھا۔ کوئی زحمت نہیں کی، میری لے کر آئی ہے۔ خیر آپ چائے لیں۔ وہ میری سے کپ لیتی بلاول کو اشارہ کرنے لگی۔ جی وہ سر ہلاتا آگے ہو کے کپ اٹھانے لگا۔ کبھی آئیں آپ ہمارے غریب خانے میں، بلکہ کل ہی آ جائیں۔ شہری بھی نہیں ہے، آپ تنہا ہوں گی اس بڑے سے گھر میں، وہ ذو معنی انداز میں کہتے گردن اٹھا کے اس وسیع لاؤنج میں لٹکے فانوس کو دیکھا۔ شہری کے ساتھ آؤں گی ضرور آپ کے غریب خانے میں۔ وہ بظاہر مسکرائی تھی مگر اندر ہی اندر کلس رہی تھی۔ اس شخص کا منہ نوچنے کا دل چاہ رہا تھا مگر اسے تحمل سے کام لینا تھا، اس لیے کڑوے گھونٹ پی کر سمجھ کے پینے لگی۔ اگر آپ کو کوئی کام نہیں تو مجھے جانا تھا کہیں۔ وہ اسے کپ واپس رکھتے دیکھ گویا ہوئی۔ ایک منٹ زہر کی مانند اس نے پیا تھا۔ جی جائیں آپ، بلکہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ وہ فون اٹھاتا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ نہیں میرے بابا آ رہے ہیں تو مجھے ان کے ساتھ جانا ہے، کچھ کام ہے۔ اس نے سہولت سے انکار کر دیا تو وہ سر ہلاتا کھڑا ہو گیا۔ پھر ملتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے آتا ہاتھ بڑھانے لگا مسافہ کی غرض سے۔ گڈ بائے۔ اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک نظر اپنے بڑھے ہوئے ہاتھ پہ ڈالتا پلٹ گیا۔ گھٹیا انسان ہے یہ، وہ اس کی باتوں کے مفہوم سمجھتی کراہیت سے بولی۔ معلوم ہوگا اسے شہری گھر پر نہیں ہے اس لیے منہ اٹھا کے آ گیا۔ یہ ہنکار بھر کے کہتی کھڑی ہوگی، میری میں جا رہی ہوں ڈرائیور کے ساتھ، تم یہ سب سمیٹ لو۔ وہ کچن کے دروازے میں آ کے ہانک لگاتی پلٹ گئی۔ شاید اسی لیے شہری نے مجھے گھر جانے کا بولا تھا۔ وہ بربراتی ہوئی عقب میں پڑے چھوٹے میز سے اپنا بیگ اٹھانے لگی جو اس نے نیچے آتے ہی وہاں رکھ دیا تھا۔ بس پھر میں صبح آپا کو فون کر کے ہاں کہہ دوں گی۔ ایک طویل گفتگو کے بعد وہ خوشی سے چہکی۔ ہاں کہہ دینا، یہ بیٹیوں کے فرض جتنی جلدی ادا ہو جائیں اچھا ہے۔ عثمان تائیدی انداز میں سر ہلانے لگا۔ جاؤ چولہا بند کر کے آؤ۔ یاد آنے پہ زمر کو دیکھنے لگی جو سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر تو کام ہی یاد آتے ہیں آپ کو۔ وہ ناک منہ چڑھاتی اٹھ کے چلی گئی۔ چچی جان یہ آپ کی دوائی جو منگوائی تھی آپ نے۔ حماد ان کی بات ختم ہونے کا منتظر تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے شاپر نصرت کی جانب بڑھا دیا۔ اچھا کیا بھول ہے، نہیں الرجی ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ شاپر کے اندر جھانکتی پہلے شکر سے اور پھر کفر سے گویا ہوئی۔ زمر واپس آئی تو حماد اس کی جگہ پہ برجمان تھا۔ اٹھو میری جگہ سے۔ وہ اس کے سر پہ آن کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ اس نے دوسرے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ میں یہاں پنکھے کی ہوا سے ہی آتی ہے، میں یہیں بیٹھوں گی۔ میں تو نہیں اٹھ رہا، وہ لاپرواہی سے کہتا جیب سے فون نکالنے لگا۔ امی اس کو دیکھیں میری جگہ پر بیٹھ گیا ہے۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو مدد کی خاطر نصرت کو دیکھنے لگی۔ میری جگہ کیا ہوتا ہے؟ نام لکھا ہے تمہارا؟ جہاں مرضی بیٹھ جاؤ، سارے صوفے ہی تمہارے ہیں۔ وہ الٹا اس پہ برسنے لگی۔